वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे। आसमान से गिरती बर्फ ने पहाड़ों को सफेद लिबास पहना दिया है। सफेद मोतियों जैसी बर्फबारी पहाड़ों की शान निराली हो गई है। सर्द हवा और बर्फ की ओट पहाड़ों पर खामोश हुस्न बिखर गया। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में सफेद छा गई। मानसहरा, बलाई गलियात, शांगला, लोअर दीर, मोहम्मद कलाम और अगजई चित्राल, खैबर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में भी शदीद बर्फबारी हुई। शांगला में शदीद बर्फबारी के बाद बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। जियारत, चमन, कोयटा, खलात, योब, कला सैफुल्लाह में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से नीचे गिर गया। ठंड के बाइस से पाइपों का पानी जम गया। चित्राल में बर्फबारी से मुतादिद राबता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई। तीरा में बारिश और बर्फबारी से गाड़ियां फंस गई। मरी रोड पर ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। रास्तों की बंदिश से सियाह और मकामी अफराद फंस गए। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गए। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन तेजी से जारी है। पाक फौज के जवान शदीद मौसमी हालात के बावजूद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। ज़राए के मुताबिक शदीद बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ शाहराहों पर फंसे हुए मुसाफिरों को निकालने और फंसी हुई गाड़ियों को महफूज मकामात तक मुंतकिल करने के लिए पाक फौज ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाक फौज के जवान मुश्किल हालात के बावजूद शहरों को महफूज मकामात से निकालने में भरपूर मदद फराहम कर रहे हैं। FC बलोचिस्तान भी मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक कंट्रोल और इमदादी सरगर्मियों में मौसर अंदाज में हिस्सा ले रही है। पाक फौज ने अलाउद्दीन पास को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया है, जिससे आमदोरफ्त जुज़वी तौर पर बहाल हो गई है। शदीद सर्द मौसम, यकबस्ता हवाएं और कई फुट बर्फबारी के बावजूद पाक फौज के जवान सरहदों पर मुल्क की हिफाजत पर मामूर हैं। जज्बे वतनी से सरशार जवान सख्त तरीन मौसमी हालात में पाक अफगान सरहद पर मुसलसल गश्त कर रहे हैं और पेशा वराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत पेश कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक नामसाइद मौसम में भी पाक फौज के हौसले पस्त न हुए और सरहदों का दिफा उनकी बेमिसाल वफादारी, बहादुरी और वतन से लाजवाल इश्क का मजहर है। महकमा मौसमियात ने इतवार से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है 25 जनवरी को मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। 26 जनवरी को यह मगरबी हवाओं का सिलसिला मजीद इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा, जिसके बायस मौसम सर्द और मरतूब हो जाएगा। पेशगोई के मुताबिक 25 और 26 जनवरी को बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है, जबकि 26 से 27 जनवरी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। मरी, गलियात, इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानहा गुल प्लाजा पर हुकूमत और अपोजिशन की मुतफिका करारदाद मंजूर कर ली गई है। ये करारदाद MQM के पार्लिमानी लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार ने पेश की, जिसमें जाबाक अफराद के दुआएं मग़फ़िरत, मुतासरीन से इज़हार यकजहती, हालत ज़दगी से बचाव के मौसर इंतज़ामात, मुतासरीन को मुआवजा देने का मुतालबा किया गया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान ने कहा, गुल प्लाजा एक संगीन कौमी सानहा है, इसे सियासत या लसानियत का मसला न बनाया जाए और वफाकी हुकूमत भी इमदाद फराहम करे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी कराची और शहरियों की मुकम्मल जिम्मेदारी लेती है। यहाँ पर फौरन 18वीं तरमीम की बात कर दी जाती है। आपके वज़रा कराची को अलग करने की बात करते हैं। हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, आप उस वक्त कहा थे लाशों पर सियासत ना करें, आपके वोट इससे नहीं बढ़ेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के शदीद एहतजाज और सदर मुमलिकत के एतराज़ात के बावजूद दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025, कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल और घरेलू तशद्दुद रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल 2025 मंजूर कर लिए गए। इजलास स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत 35 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ। अपोजिशन ने नारेबाजी और स्पीकर डायस का घेराव किया। सदर मुमलिकत ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल पर सूबों से मुशावरत न होने और घरेलू तशद्दुद बिल पर इबहाम और सज़ाओं पर एतराज़ात उठाए। ताहम स्पीकर ने एतराज़ात को नजरअंदाज करते हुए मंजूरी का अमल मुकम्मल करवाया। PTI और JUI के अरकान ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया। बादअज़ां बिल्स कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी, गाली देना जुर्म करार दे दिए गए हैं। बीवी बच्चों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अहम कानून पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर कर लिया गया। इतलाक वफाक़ी दारुल हुकूमत पर होगा। डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 का इतलाक बीवी, बच्चों, बुजुर्ग अफराद, लेपालक और ट्रांसजेंडर और एक साथ रहने वालों पर होगा। बिल में बच्चों या घर में रहने वाले दीगर अफराद को गाली देना भी जुर्म करार। मर्द बहुत मजलूम हैं, घरों में बहुत कुछ सहते हैं लेकिन बोलते नहीं।
ڈومیسٹک وائلنس بل پر طلال چودھری کا تبصرہ، قومی اسمبلی میں کہے لگ گئے۔ خبر دیں گے صوبے میں 6 سے 8 فروری تک بسنت منائی جائے گی۔ بسنت کے دوران چرخی ڈور کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں بسنت فیسٹیول کا جائزہ اجلاس خطاب کرتے ہوئے کہا، غلط ڈور کے استعمال پر 5 سال قید اور جرمانہ ہوگا، جبکہ بسنت سے پہلے اگر کوئی پتنگ اڑاتا پایا گیا تو اس پر 20 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ 35 انچ سے بڑی پتنگ اور 40 انچ سے بڑے گڈے کی اجازت نہیں ہوگی اور ڈور اور پتنگ کے مقررہ سائز کی خلاف ورزی پر سخت سزا دی جائے گی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس کی مزید کامیابیاں سامنے آ گئی ہیں۔ کچے کے علاقے میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ اندھڑ گینگ کے 24 ارکان نے رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ سرنڈر کرنے والوں میں انتہائی مطلوب خطرناک ڈاکو شیرا کورائی اور شاہد اندھڑ بھی شامل ہیں، جن کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق یہ کارروائی طویل اور مؤثر حکمت عملی کے تحت عمل میں لائی گئی۔ DPO رحیم یار خان عرفان علی سمو کا کہنا ہے کہ کچے کے علاقوں میں آپریشن پوری کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور کچے سمیت ضلع بھر میں عوام کو پرامن اور محفوظ ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ڈاکوؤں کے لیے سرنڈر کے سوا اور کوئی راستہ نہیں اور قانون کی عملداری ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ ادھر IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کچے کے جرائم پیشہ افراد کے خلاف مسلسل خبر دیں گے شکارپور میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے SHO لکی غلام شاہ خمیسو بروہی شہید ہو گئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق سکھر روڈ قومی شاہراہ پر 7 سے زائد ڈاکو بسوں کو روک کر مسافروں سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ اطلاع پر فوری طور پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ڈاکوؤں نے دیکھتے ہی پولیس اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس حکام کے مطابق ڈاکوؤں کی فائرنگ سے SHO لکی خمیسو بروہی شدید زخمی ہو گئے تھے۔ زخمی SHO کو تشویشناک حالت میں سکھر کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پولیس حکام کا مزید کہنا ہے کہ ڈاکو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جن کو پکڑنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ صومالیہ کے وزیر داخلہ علی یوسف ولی کی نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد آمد ہوئی۔ صومالیہ کے وزیر داخلہ نے چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان دفاعی اور بحری تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ خطے کی سیکورٹی صورتحال دو طرفہ تعاون پر بھی گفتگو ہوئی، جبکہ ملاقات کے دوران پاک بحریہ صومالیہ کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ ادھر اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے صومالیہ کے ہم منصب علی یوسف کی قیادت میں آئے وفد سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ نے صومالی ہم منصب کا وزارت داخلہ امن پر خیر مقدم کیا اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں دونوں فریقین نے ٹریننگ، بارڈر مینجمنٹ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر بھی اتفاق کیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ تو دوسری جانب پاکستانی عوام نے غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو خوش آئند اقدام قرار دیتے ہوئے اسے فلسطین میں امن اور استحکام کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی شرکت سے نہ صرف غزہ میں امن کی کوششیں مضبوط ہوں گی بلکہ فلسطینی عوام کو عالمی سطح پر بھی مؤثر حمایت حاصل ہوگی۔ پاکستان نے ہمیشہ عالمی امن کے قیام اور مظلوم اقوام کے حقوق کے لیے اصولی کردار ادا کیا۔ شہریوں نے کہا کہ غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت فلسطین میں ترقی اور خود مختاری کے قیام کے لیے راہ ہموار کرے گی۔ عوام نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو سراہا اور کہا کہ انہوں نے غزہ میں امن کے قیام میں مؤثر کردار ادا کیا، جس سے پاکستان کی عالمی اہمیت اور اسلامی دنیا میں قیادت مزید مضبوط ہوئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز نے مستقل ججز کے طور پر حلف اٹھایا ہے۔ مستقل ہونے والے ججوں میں جسٹس میرا محمد شاہ، جسٹس تسنیم سلطانہ، جسٹس ریاضت علی ساحر، جسٹس محمد حسن اکبر، جسٹس عبدالحمید، جسٹس جان علی جنیجو اور جسٹس نثار احمد شامل ہیں۔ تقریب کے دوران ججز نے پاکستان کے آئین اور قانون کی پاسداری کی قسم کھائی اور عزم ظاہر کیا کہ وہ انصاف کی فراہمی میں کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس موقع پر ججز کو مبارکباد دی اور کہا کہ ان کی تعیناتی عدلیہ کے استحکام اور عوام کو انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گی۔
حاصل پور میں سب رجسٹرار عوام کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ رات کے اس پہر صبح سے آئے شہری خوار ہو کر سب رجسٹرار دفتر کے باہر احتجاج پر مجبور ہو گئے۔ ہمارے نمائندے چودھری مدثر حسین موقع پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں شہری رات کے اس وقت احتجاج کیوں کر رہے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، سب رجسٹرار دفتر کے باہر اس وقت کچھ لوگ سراپا احتجاج ہے، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں اور اس وقت وہ رجسٹرار آفس میں کیا لینے آئے۔ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਖਾਮਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਖੜੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਖੁਦ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਈ ہے ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ اینٹی کرپشن ਚ محمد اسلم، ਉਹਨਾਂ ਦੀ رکاوٹ آئی ہے ਵਿੱਚ۔ جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ اینٹی کرپشن میں ان کا جو ہے عزیز ہے وہ ملازمت کرتا ہے، جس کی وجہ سے تحصیلدار اس وقت جو دفتر سے بھاگ چکا ہے اور ہماری رجسٹری کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ جی اپڈیٹ کریں گے۔ آذربائیجان کی ایک کمپنی نے پاکستان کے تیل اور گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ڈیوس میں بزنس راؤنڈ ٹیبل کا انعقاد ہوا، جس میں عالمی سطح کی معروف کمپنیوں کے سی ای اوز اور سینئر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں پاکستان کی اصلاحاتی سمت اور سرمایہ کاری کے مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت خزانہ کے اعلامیہ کے مطابق آذربائیجان کی کمپنی کی جانب سے سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے ٹیکس نظام کو مضبوط بنانے اور اس کی ڈیجیٹلائزیشن پر بھرپور توجہ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسی دوران وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور بل گیٹس کے درمیان ملاقات بھی ہوئی، جس میں پاکستان میں صحت اور ادارہ جاتی اصلاحات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اور پاکستان میں معاشی استحکام، سازگار سرمایہ کاری کے ماحول کے سبب غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کاری پر اعتماد 61% سے بڑھ کر 73% تک پہنچ گیا۔ نیسلے نے پاکستان میں $60 ملین اضافی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے، جبکہ آذربائیجان کی توانائی کمپنی سوکار بھی تیل اور گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کو حتمی شکل دے گی۔ گزشتہ 18 ماہ میں گوگل، آرامکو اور سیمسنگ اور دیگر 20 غیر ملکی کمپنیوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی۔ مالی سال 2024 کے پہلے نصف میں گاڑیوں، سیمنٹ، کھاد اور موبائل فونز کی فروخت میں 20% سے زائد اضافہ ریکارڈ ہوا۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $1.17 ارب تک پہنچ گیا اور ترسیلات زر 11% بڑھ کر $19.7 ارب تک پہنچی ہیں۔ خرم شہزاد کا بتانا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع روشن ہیں اور ملک کا معاشی مستقبل مضبوط ہو رہا ہے، جس سے عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا کی زیر صدارت نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم میں تفتیشی افسران کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کورس کا انعقاد کیا گیا۔ کورس کا مقصد جدید شواہد پر مبنی اور قانون کے مطابق تفتیش کو فروغ دینا ہے۔ مزید جانتے ہیں فیصل آباد سے اپنے بیورو چیف عباس احمد کی اس رپورٹ میں۔ کورس میں کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور، سی پی او فیصل آباد، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ٹاؤن ایس ایس پی اور ایس ڈی پی اوز نے شرکت کی۔ ریجن فیصل آباد کے تفتیشی افسران اور پراسیکیوشن افسران نے بھی کیپیسٹی بلڈنگ کورس میں حصہ لیا۔ اس موقع پر آر پی او سہیل احمد سکھیرا کا کہنا تھا کہ شواہد پر مبنی، شفاف اور معیاری تفتیش پر ہی مؤثر انصاف کی بنیاد ہے۔ ملزمان کو کیفے کردار تک پہنچانے کے لیے مضبوط چالان اور معیاری تفتیش سے مقدمات کے فیصلے بروقت ممکن ہوں گے اور جرائم پیشہ عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لا کر سزا دلوانا بروقت ممکن ہو سکیں گے۔ اس موقع پر کمشنر فیصل آباد اور راجہ جہانگیر انور نے آر پی او کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ شہداء، غازی اور حاضر سروس پولیس افسران کے بچوں کی معیاری تعلیم کے لیے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں فیس میں رعایت دی گئی ہے اور آئندہ کورسز میں سول ایڈمنسٹریشن کے افسران کو بھی شامل کیا جائے گا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عباس احمد، بیورو چیف فیصل آباد۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے مجموعی طور پر 21 ارب 53 کروڑ روپے کی ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی کی سڑکوں کی بحالی سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں شہر کی خستہ حال سڑکوں، نالوں، سیوریج، واٹر سپلائی اور اسٹریٹ لائٹس کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مراد علی شاہ نے کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 13 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ کی منظوری دی، جبکہ سڑکوں، نالوں اور اسٹریٹ لائٹ سے متعلق منصوبوں کے لیے 8 ارب 53 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ مرتضی وہاب نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ شہر میں 409 خستہ حال سڑکوں کی نشاندہی کی گئی، جبکہ 24 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کے لیے مالی امداد کی منظوری بھی دی جا چکی ہے۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ کے مطابق کراچی کے 7 اضلاع میں 400 سڑکوں پر پیش ورک، جبکہ 9 سڑکوں کی مکمل تعمیر نو کی جائے گی اور سڑکوں، سیوریج اور واٹر سپلائی منصوبوں پر 12 ارب 57 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔